अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। हर प्रोग्राम की तरह हम इस प्रोग्राम में भी बात करेंगे, लेकिन आज प्रोग्राम में जो बात होगी वो मुख्तलिफ होगी, क्योंकि आज हम उस बारे में बात करेंगे जिसको हम कहते हैं यौम यकजहती कश्मीर, यानी 5 फरवरी वो दिन, वो स्याह दिन। हम अगर बात करें उस दुश्मन की जिसने एक इजारादारी बनाई है, कश्मीरियों को एक जुल्म का शिकार रखा हुआ है और जुल्म करते चले जा रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि जितना जुल्म बढ़ता है उतनी ही अपनी जिद्दोजहद आगे आती है या सामने आती है कि हम एक आज़ाद रियासत हैं। उस जुल्म में भी अगर आप देखें तो कश्मीरियों का एक ही नारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद। और इंशाल्लाह ये नारा जो बुलंद हो रहा है पिछले कुछ अरसे से कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो इंशाल्लाह ये नारा ज़रूर कायम व दायम रहेगा। और आप जितने भी लोग देख रहे हैं, स्टार्टिंग में मैं यही बात करूंगा कि आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो बिलोंग करते हैं हमारी फोर्स से, यानी उनसे ही मैं जानूंगा कि जो भी हमारी फोर्सेस हैं उनका तो एक सीना वो तान कर खड़े होते हैं कि आओ और हिम्मत है तो हमसे लड़ो, और वो अपना सीना पेश करते हैं। लेकिन दुश्मन को साथ साथ ये भी कहते हैं कि हमसे पंगा मत लेना, क्योंकि पंगा लोगे तो फिर महंगा पड़ेगा। तो मेजर वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरी और आपकी मुलाकात पहले प्रोग्राम के बाद हम उसी बातों पे बात कर रहे होते हैं कि जब हम कोई स्पेशल फोर्सेस डे होता है, डिफेंस डे होता है, या यौम यकजहती कश्मीर की अगर हम बात करें कि जिस तरीके से कश्मीर पर एक जुल्म किया जा रहा है, जिस तरीके से कश्मीरियों को दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इस बारे में सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से और जिस तरह से इंडिया ने माजी में भी दबाया हमारे कश्मीरियों को और अब भी दबा रहे हैं, ये जुल्म और ज़्यादती की इंतहा है, जिस पे दुनिया की नज़रें भी हैं। लेकिन शायद एमनेस्टी या दुनिया के वो ग्रुप्स जो कि इंटरनेशनल चीज़ों को देखते हैं, वो क्यों नहीं इसको महसूस कर पा रहे। ये हमें इसके ऊपर कंसर्न होना चाहिए। हम इन चीज़ों से भी हट के हमें ये देखना चाहिए कि दुनिया देखती है या नहीं देखती, हम किस नज़र से इस कॉज को देख रहे हैं। एज ए सोल्जर मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले मुझे ये देखना है कि हमारे भाई, हमारे बच्चे, हमारी बहनें, उनके साथ क्या सलूक मकबूजा कश्मीर में किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर में तो सब कुछ हमने इन भाइयों बहनों और बच्चियों के साथ उनको प्रोटेक्शन के लिए किया, वो भी इन्हीं के ताल्लुकदार हैं, इनके रिश्तेदार हैं, हमारे ही बच्चे और हमारे ही भाई हैं। इनके लिए हमने क्या किया? हम जो कुछ कर रहे हैं वो उसको किस अंदाज से देखा जा रहा है? गवर्नमेंट की कहाँ तक सपोर्ट है? फ़ौज क्या कर रही है? इन दोनों के अलावा हमने ये देखना है कि पब्लिक को क्या इतनी समझ है या नहीं कि ये कॉज क्या है। इस कॉज को लोगों के दिलों से, पब्लिक के दिलों से शायद कहीं ना कहीं किसी पॉलिसी के तहत ख़त्म अगर किया गया है तो क्यों कर किया गया है, और अगर किया गया है, किसी ने गलती कर दी, तो हमने इसको कैसे उजागर करना है। मैं तो इसको इसी अंदाज में आपके साथ बात करना चाहूँगा कि अगर आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ होती है मेजर साहब, मैं अगर आपसे बात करूं, क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि मैं आपका वसीम साहब आपका नाम लेने से मेजर साहब बोलूं तो वो अच्छा लगता है, क्योंकि आज का दिन जो है वो बेसिकली हमने उन कश्मीर के जो बहन भाई हैं जो कि मकबूजा कश्मीर में हैं, और मकबूजा कश्मीर के उन बहन भाइयों को हम बता रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। और बिल्कुल जनाब, वीनस टीवी के थ्रू हम आपके साथ मौजूद हैं, और हमेशा से पाकिस्तानियों की यही एक जस्तजू रही है कि वो कश्मीरियों के साथ खड़े हों, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। मेजर साहब, मुझे ये समझ नहीं आती है कि जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ बगावत शुरू हो जाती है, और देखें कि उनको पता है कि इंडियन फोर्सेस जो हैं वो उनको गोलियां मार देगी, वो उनको नेज़े मारेगी, वो उनको डंडों से या पत्थरों से मार देगी, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान का झंडा बुलंद करते हैं। 14 अगस्त पर वो अपने घरों पर जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, और जब भी जुल्म ज़्यादा होता है तब भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। तो यहाँ पर तो इंडिया की हाथ सामने है। अगर हम आंखें बंद कर लें, कबूतर की तरह बोले दुनिया नहीं देख रही, तो ये तो चीज़ गलत होगी। क्या कहते हैं आप इस बारे में? दुनिया देखती है, लेकिन दुनिया वहाँ तक देखती है कि जहाँ तक उनको कुछ दिखाने वाला होता है। दुनिया देख रही है और उनको दुश्मन की तरफ से ये दिखाया जा रहा है कि हमने, ये लोग बागी हैं, बागी या रेबेलियंस को कोई स्टेट बर्दाश्त नहीं करती।
ہمارے لیے جو ان کے لیے باغی ہیں، ہمارے لیے وہ مجاہد ہیں، وہاں لیے وہ آزادی کو حاصل کرنے والے لوگ ہیں، ہم نے ان کو سپورٹ کرنا ہے۔ ہمارے لیے وہ اتنے ہی قیمتی لوگ ہیں جتنے ہمارے پاکستانی یا آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، کیونکہ وہ لوگ ہمارے ہیں جن کو ایک جو قانون بنایا گیا تھا پارٹیشن پہ کہ جتنے بھی مسلم اکثریت والے علاقے ہوں گے وہ پاکستان کے حصے میں آئیں گے۔ انڈیا نے ہمیشہ سے زیادتی کی، چاہے وہ جوناگڑھ اسٹیٹ کی بات ہو، چاہے وہ بہاولپور اسٹیٹ کی بات ہو، چاہے وہ کشمیر کی بات ہو، انہوں نے زیادتی کی، جہاں پر بھی ان سے زیادتی ہو سکی انہوں نے زیادتی کی۔ انہوں نے پاکستان بننے کے بعد بھی بنگلہ دیش کو بھی ہمارے سے جدا کیا، یہاں پر بھی وہ یہی چیز چاہتے ہیں۔ وہ جس پیٹرن پہ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ پیٹرن یہ ہے کہ جس طرح سے اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے، اسی پیٹرن پہ یہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے، لیکن آزادی کا ایک جو جذبہ ہے وہ دبایا نہیں جا سکتا۔ کب تک یہ دبا لیں گے؟ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے ان میں جذبہ بڑھتا اور کہتے ہیں جوش اتنا ہے کہ جو در جو وہ ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اتنے ظلم کیے گئے، گھروں سے نکال کے جوانوں کو ان کی ماؤں بہنوں کے سامنے مارا گیا، ٹارچر کیا گیا، اپاہج بنایا گیا، پھر بھی اگلا بچہ ڈرنے کی بجائے وہ وہی جذبہ لے کے پیدا ہوتا ہے، اس سے زیادہ اپنے اندر انرجی رکھتا ہے کہ میں نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کو سمجھ آ چکی ہے کہ ہم جو ہے نا غلط طریقے سے ٹریٹ کیے جا رہے ہیں، یہ ہمارا علاقہ ہی نہیں ہے، ہم اپنے علاقے میں ہو کے ہم ان کے نہیں، ہم ان کے غلام نہیں ہیں۔ وہ جب ان کو ایک غلامی کا ایک کانسیپٹ آ چکا تو اس کے بعد وہ آگے جائیں گے، وہ اس چیز کو نہیں برداشت کریں گے۔ اور بالکل میں آپ کی بات میں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ جذبہ بہت زیادہ ہے، تو وہ ایک سوشل میڈیا پر تصویر بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی جو آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ ایک بچہ جو ہے سولجر نے، جو انڈین سولجر ہے، اس نے پستول تانی ہوئی ہے اس بچے پر، اور اس بچے کے ہاتھ میں صرف سٹک ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میری ماؤں بہنوں کی طرف مت دیکھنا۔ تو یہ جذبہ ہے ان کے پاس، اور جذبات کو دبایا نہیں جا سکتا، چاہے جتنا مرضی ٹارچر کر لیا جائے، چاہے جتنی مرضی قدغنیں لگائی جائیں، چاہے جتنا مرضی زنجیریں ڈال دی جائیں، جذبات نہیں دبائے جا سکتے۔ آج نہیں تو کل کتنا کر لیں گے، کتنے سال اور اس پہ جی لیں گے۔ بچے آئیں گے، بڑھیں گے، اور وہ اسی جذبے کے ساتھ بڑھیں گے۔ یہ کشمیریوں کو اس طرح نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اور جب پاکستان نہیں بنا تھا، پاکستان کی پیدائش 1947 کی ہے، ہم 1931 میں چلے جاتے ہیں، جو ہم آج جس ڈے کے حساب سے بات کر رہے ہیں، جس دن کے حساب سے بات کر رہے ہیں 5 فروری، اس کا تعلق 13 جولائی 1931 پہ چلا جاتا ہے۔ وہاں پر اس وقت تو پاکستان بنا نہیں تھا، لیکن جذبات تو پاکستان بننے سے پہلے بھی لوگوں کے اندر تھے۔ ان جذبات کو لے کر 31 سے 47 میں 16 سال کا ڈیفرنس ہے۔ وہ 16 سال کیا ہوتا رہا؟ لوگوں کے جذبات کیا دبائے گئے؟ نہیں دبائے گئے۔ 47 کے بعد پھر ہم نے 48 میں ایک جنگ لڑی کہ ہم اس جگہ کو اپنے لوگوں کو واپس لیں گے، ان کو آزادی دلوائیں گے۔ اس کے بعد 65 اور 71 کی جنگ ہم نے انڈیا سے کچھ نہیں لینا تھا، صرف کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے لڑنا تھا۔ جو ہماری آج تک کی جنگیں، آخری جنگ کارگل کی جنگ، تب تک یہی چل رہا ہے۔ تو ہماری تو انڈیا سے اور کوئی لڑائی نہیں ہے، صرف کشمیریوں کی لڑائی ہے۔ اور ہماری جتنی بھی، آپ کیونکہ فورس کے بندے ہیں، تو کبھی بھی ہم نے یہ بھی نہیں کہا، پاکستان کی جو بھی فورسز ہیں وہ کبھی ظلم نہیں کرتی، ظلم پہ بلیو نہیں کرتی ہے۔ ہمیشہ سے ایک جو ایجنڈا رہا ہمارا وہ یہی رہا کہ کشمیریوں کو ان کا حق دو۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ پاکستان کا جھنڈا ہی لہرائے، صرف اگر وہ کشمیریوں کا جھنڈا ہے لہرائے، لیکن انسانیت تو دیکھیں، انسانیت کو آپ قتل کر رہے ہیں، آپ بچوں کو قتل کر رہے ہیں، آپ بھوکا مار رہے ہیں، کرفیو کے 40 دن 100 دن گزر ہیں، وہاں پر سب چپ ہیں۔ ویسے یہ تو افسوس کی بات ہے کہ آپ ریلیجن کو چھوڑ دیں، انسانیت کہاں جاتی؟ اور یہاں پر ہم سے جو ہو سکا ہم نے کیا، الحمدللہ پاکستان نے یا ان کے آرم فورسز جو ہو سکے۔ اس میں ہم کہاں تک انٹرنیشنل فورسز کو لے کر آئے کہ آپ بیچ میں آئیں اور اس کو دیکھیں۔ آلدو میری 2 پوسٹنگ کشمیر میں رہی ہیں، تیسری میری پوسٹنگ جو کہ مجھے سیاچن پہ ہونی تھی وہ میں نے اپنی مرضی سے کشمیر میں کروائی کہ مجھے یہاں پر کیا جائے۔
کیونکہ سیاچن پہ میں نے دشمن کو سامنے سے دیکھنا تھا، اس کو مارنا تھا یا مرنا تھا. کشمیر میں مجھے اپنے کشمیریوں کی جان بھی بچانی تھی، ان کشمیریوں کو بھی یہ بتانا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں والنٹیئر پوسٹنگ پہ وہاں پر رہا، میں نے بہت کلوزلی اس جگہ کو دیکھا ہے. جس طریقے سے ان کے اندر پیار ہے، وہ آنا چاہتے ہیں، وہ آئیں گے ایک روز ضرور انشاءاللہ انشاءاللہ. اور انڈیا اس کو دبا نہیں پائے گا. یہ جو اس گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں، یہ اگر سمجھتی ہے کہ انڈین گورنمنٹ کی کہ اس کو لے کر چلیں گے اور اس پہ جی پائیں گے، یہ نہیں جی پائیں گے. ایک دن کا کلیپس ہوگا اور بہت جلدی ہوگا. واٹ آئی بلیو پرسنلی، اور جو کہ ایک پرسیپشن بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ظلم کتنے دن ایگزسٹ کرتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ جب ظلم کو ہارنا پڑتا ہے اور جیت اسی کی ہوتی ہے جو صبر کرتا ہے. اور دوسری چیز ہے کہ وہ صرف صبر نہیں کر رہے، وہ اگر وہ کسی بھی چیز کا ریاکشن دیتے تو ماؤں بہنوں کی عزت کے لیے دیتے ہیں. کہ جس طریقے سے انڈین فورسز ان کی ماؤں بہنوں کی عزت اچھالتی ہے، ان کے دوپٹے کھینچے جاتے ہیں، بہنیں گھر پہ جو ہے وہ محفوظ نہیں ہیں، تو وہاں پر پھر آپ کی اقتدار میں ہونے کا کیا فائدہ جب انسان اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہے. الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں اپنے جتنے بھی ہمارے وزراء ہیں، جتنے بھی ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان، ہمیں یہ فخر ہے کہ یہ لوگ ہمارے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے ہم سیف ہیں. آپ وہاں پر ایک راج تاج لینا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی ہی وجہ سے وہ قوم جس کو ہم کشمیری کہتے ہیں وہی سیٹسفائیڈ نہیں ہے، یہ سیکیور نہیں ہے. تو کیا آپ کا وجود کیا ہے؟ اور اس میں اگر یہ سمجھتے ہیں انڈینز، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو جوانوں کو قتل کر کے ان کی نسل کشی کر دیں گے تو بہت غلطی پہ ہیں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آگے نسل نہیں پیدا ہو پائے گی تو بھی ہے. کیا ہماری عورتیں اتنی کمزور ہیں وہاں پر؟ وہ عورتیں اسی طرح سے مضبوط ہیں جس طرح کے کشمیری جوان مضبوط ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور وہ لے کر چلیں گی، اور وہ لے کر چلیں گی. ہم ان کے ساتھ ہیں، ہمارے آزاد کشمیر کے لوگ ساتھ ہیں، ہمارا پاکستان ان کے ساتھ ہے، اور آرم فورسز مکمل طور پر ان کے ساتھ ہیں. یہاں پر میں ایک آپ سے ریکویسٹ ہی کروں گا کہ ہماری یوتھ کو، ایک نئی نسل کو یہ میسج ضرور پہنچایا جائے کہ ہم کس کاز کے پیچھے زندہ ہیں، کیا ہے ہماری کاز. یہ بالکل جناب، مجھے بھی افسوس ہوتا ہے جتنے بھی لوگ دیکھنے والے ہیں کہ آج کے نوجوان نسل، آپ مجھے یہ بتائیے کہ گھر میں اگر کوئی تکلیف میں ہے تو آپ سٹیٹس اپڈیٹڈ کر کے اس کو کیسے صحیح کر سکتے ہیں. اگر آپ کے کوئی گھر میں بیمار ہے اس کو ہاسپٹل لے کے جایا جائے گا، یہ کلینک لے کے جایا جائے گا، پھر اس کے لیے میڈیسن ہوگی اور پھر وہ جا کر صحت یاب ہوگا، کیونکہ اللہ نے بھی فرمایا ہے دعا کے ساتھ دوا بھی ضروری ہے. ایسا ہی ہے. اور ساتھ ساتھ مجھے نہیں 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں، اور جس کا دوسرا نعرہ الحمدللہ کہ کشمیر بنے گا پاکستان، یہ سٹیٹس پر تو نہیں ہو سکتا نا. ہمیں جب آپ کو دشمن کی کوئی حرکت عجیب سی لگتی ہے کہ دشمن کچھ کرنے والا ہے، آلدو ہم ان کے جہاز گرا دیتے ہیں، ان کے ارادوں کو وہ کہتے ہیں نا چکنا چور کر دیتے ہیں. ایون ہمارے یہاں سے کبوتر جاتے ہیں تو کہتے ہیں جاسوس آ گیا. اتنی تو ڈرپوک قوم ہے وہ. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو ہے وہ سٹیٹس اپڈیٹ کر کے لڑتے ہیں یا واقعی میں شانہ بشانہ جا کے لڑتے ہیں ان کے ساتھ؟ ہم تو شانہ بشانہ ہی لڑتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے وہ لوگ آئیں، وہ آرمی آئے، وہ سولجر آئے جس نے ہماری بہنوں پہ وہاں ظلم کیا ہے، جس نے وہاں ان کو ریپ کیا ہے، جس نے ہماری بہن کا دوپٹہ کھینچا ہے. وہ سولجر ہے، چاہے وہ انڈین آرمی کا آفسر ہے، اس کو بھون کے رکھ دیں، اس کے چیچڑ اڑا دیں. میں ذاتی طور پہ جو ہے نا جب کشمیر میں رہا بھی ہوں اور یہ چیزیں مجھے پتہ چلتی تھی تو میں نے کسی کو وہاں پر سپیئر نہیں کیا. وہاں پر دشمن کو میرا دل چاہتا تھا کہ ان کو میں ختم کر دوں، ان کو مٹی میں ملا دوں. کیوں ہماری بچیوں بہنوں کے ساتھ کیا انہوں نے کیا. لیکن ایک چیز میں یہاں پر اور آپ سے کلیئر کرتا چلوں کہ جتنے بھی پاکستان کی جو بیٹلز ہوئی، یعنی جو بھی لڑائیاں ہوئیں، اس میں کبھی بھی جو کہ ایک انڈیا کا ایجنڈا ہے کہ کمزور فوجی کو مار کے وہ بتاتے کہ ہم نے اتنے بندے مارے، جبکہ پاکستان آرمی یا پاکستان فورس جتنے بھی ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے کہ جو انجرڈ فورس ہے یا جو نہیں لڑ سکتا اس پہ وار نہیں کرنا ہے، وار اس پہ کرنا ہے جو کہ آگے سے جواب دے سکے. تو یہ ایجنڈا جس کی وجہ سے ہمارے الحمدللہ آج تک دا بیسٹ آف دا بیسٹ ہماری جو جتنی بھی فورسز ہیں ان کو سلام ہے. اور اسپیشلی آپ کو بھی. اچھا جی، میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ قاضی حسین احمد نے 1990 میں ایک تحریک پاس کی تھی، اور اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. جماعت الدعویٰ ایک جماعت تھی جو بعد میں ختم ہوگی.
جن کا ایک کاز تھی کشمیر کے لیے، یہ سب سے پہلے کشمیر کاز کو چلانے والے لوگ ہیں. اور میں تھوڑا سا ہسٹری میں جاؤں گا. بالکل پہلے بالکل ذکر کیا کہ 13 جولائی 1931 ایک قدیر خان نام کے ایک آدمی تھے جو کہ بیسیکلی ملازم تھے برٹش آفیسر کے، برٹش آرمی آفیسر کے ملازم تھے، لیکن ان کو محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ برٹشرز کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے. اور جب وہ انہوں نے کشمیر میں دیکھا تو انہوں نے لوگوں کو سرمن کیا، ان کو وائز کیا. تو قدیر خان نے جو ہے نا لوگوں کو اکٹھا کیا، اور یہ لوگ 1-2 سے 10، 10 سے 15، 15 سے 100، 100 سے 4-5 ہزار لوگ وہاں پر اکٹھے ہوئے. اور انہوں نے قدیر خان نے ان کو کہا کہ ہم نے جو ہے نا کشمیر کے لیے بات کرنی ہے، ہم ایک آزاد قوم ہیں، یہ ہمیں کیوں دبانا چاہتے ہیں. وہ دور تھا مہاراجہ ہری سنگھ کا، اور ہری سنگھ یہ وہی ہیں جنہوں نے جاتے ہوئے کشمیریوں کو، کشمیر کی اسٹیٹ کو گوروں کے ہاتھ بیچ کے 1 کروڑ اور 75 لاکھ روپے میں بیچ کے اور خود علیحدہ ہو گئے. ایک انڈیپینڈنٹ بنانے کی کوشش کی، لیکن ان کی انڈیپینڈنس چلی گئی نہیں. اس کے جواب میں 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح کے حکم سے ایک وہاں پر فائٹ ہوئی، وار ہوئی تھی، جس میں ہماری آرمی، اس وقت آرمی اتنی آرگنائز نہیں تھی، مجاہدین اور آرمی مشتمل فورسز نے وہاں پر اٹیک کیا تھا. ہمارا پہلا کنفلکٹ اور پہلی پاک آرمی کی وار یا پاکستان کی وار وہ 1948 میں تھی. میں خیر قدیر خان کی طرف آتا ہوں. وہاں پر مہاراجہ ہری سنگھ کے حکم پہ فائر کیا گیا اور 30-40 لوگ کی شہادت ہوئی کہ یہ لوگ کیوں یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ دن تھا کہ جہاں سے ہماری یہ جد و جہد کا آغاز ہوا کہ ملٹری جدوجہد یا ملیٹنٹس ہوتے کیا ہیں. یہاں سے پھر بات چلی کہ جن لوگوں کے، جو لوگ مرے تھے ان کے بھی تو بچے تھے، ان کے بھی بچوں کے بچے تھے، ان کو بھی تو فیل ہوتا تھا. نیا نیا پاکستان بنا تھا، پاکستان اپنی مسائل مشکلات سے نکلا، ان کو بھی فیل ہوا کہ زیادتیاں تو آج سے نہیں، 16 سال پہلے، 18 سال پہلے سے ہو رہی تھی. پھر لوگوں کی سوچ یکجا ہوئی اور اس کے بعد سب نے محسوس کیا کہ کشمیریوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ہم نے ان سے وہ علاقہ چھڑوایا جو آزاد کشمیر کہلاتا ہے، ورنہ مہاراجہ ہری سنگھ نے تو وہ علاقہ بیچ کے برٹشرز کو وہ جا چکا تھا، وہ انڈیپینڈنٹ بنا چکا تھا. ہم نے وہ علاقہ ان سے آزاد کروایا جو آزاد کشمیر ہے. ہم آگے بڑھ رہے تھے کہ سیز فائر کا اعلان کر دیا گیا، تو جتنا علاقہ ہم ان سے چھڑوا سکے وہ آج لائن آف کنٹرول کہلاتا ہے، اور اس کے اس طرف انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے اور اس کے اس طرف آزاد کشمیر ہے. سبحان اللہ. اور یہی ساری چیزیں جدوجہد رہیں، لیکن اس وقت بریک کا وقت ہوا ہے. بریک پر واپس آئیں گے اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. بالکل جناب، آپ نے کہیں نہیں جانا، اور اس نعرے کے ساتھ کہ کشمیر بنے گا پاکستان، چلتے ایک بریک کی طرف، دیکھتے رہیے پروگرام میری کامیابی. اور جناب ویلکم بیک اس پروگرام میں جس کا نام ہے میری کامیابی. اور میری کامیابی میں ہم آج اس حوالے سے بات کریں، وہ بالکل جی آپ کو بھی پتہ ہے کہ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ہم بات کریں. تو میرے صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جب یہ کارڈن ہو گیا علاقہ، سب کچھ ہو گیا، تو اس کے بعد کی کیا تحریک رہی؟ اس کے بعد ہم نے جہاں پر ہم رک گئے وہ ہماری ایک لائن آف کنٹرول بن گئی، جہاں میں نے جیسے پہلے عرض کیا. اب اس کے بعد ہمیں انٹرنیشنل لاز کا بھی احترام کرنا تھا، اور ہمیں مزید اجازت چاہیے تھی کہ ہم آگے کیسے جا سکتے ہیں. چونکہ پاکستان ایک ایسی نیشن ہے کہ جس کو آپ جیسا کام بھی لینا چاہیں وہ کر سکتی ہے. ہر وہ کام کر سکتی ہے جو کہ نہیں ہوا، لیکن ہم نے وہ کام نہیں کیے، ہم نے وہ ایڈونچرز نہیں کیے کیونکہ بیچ میں قانون آڑے آ گیا. آج بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول ختم ہو. اس کے لیے جہاں تک وار ہو سکی تھی وہ کی. ہم نے صبر کیا 48 کے بعد 65 تک ایک جنگ لڑی گئی. 65 کے بعد پھر دوبارہ ہم نے کشمیر کے لیے بات کی. 1971 آ گیا، وہ چلتے چلتے ہم نے اپنا ایک بازو بھی کھو دیا، لیکن ہم نے کشمیر کو نہیں چھوڑا. کارگل وار جس کا ایک
جس کا ایک آبجیکٹو بھی یہی تھا کہ ان کی فورسز کو مکمل طور پہ گھیر کے ختم کر کے ان کو ایک ٹیبل ٹاک پہ لایا جائے کہ آپ کشمیر کو آزاد کریں، پھر ہم آپ کے 40,000 سے لے کر 1,00,000 تک ٹروپس کو آزاد کریں گے. صحیح. وہ ہماری وار چلی اور وہ ہم ایک جیتی ہوئی جنگ تھی کارگل کی، جس کو مختلف قسم کی سیاسی وجوہات کی بنا پر بیک گراؤنڈ میں لایا گیا. ہم اس کی طرف ابھی نہیں جائیں گے، لیکن ہم آخر دم تک آج تک ہم کشمیر کے لیے ہی فائٹ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہمارے سیاسی طاقت، ہماری جو فوجی طاقت، یہ ایک پیج پہ ہے کہ ہم نے کشمیر کو لینا ہے. بیچ میں اتار چڑھاؤ ضرور آتے ہیں سیاسی طور پہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کاز سے ہٹ رہے ہیں. ہم نے ان کے ساتھ اس مشکل دور میں کھڑے ہونا ہے کہ جب وہ مشکل کے انتہائی مقام پہ ہیں. صحیح ہم ان کے ساتھ رکے رہے. ایسے ہی. اور ابھی اگر آپ بات دیکھیں تو پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے یہ بات کہی کہ میں حیران ہوں اس بات پر کہ کیسے آپ آنکھیں بند کر سکتے ہیں کشمیر کی طرف سے. تو واقعی میں ہمارے تو فورسز کی بات کریں یا ہماری حکومت کی بات کریں تو وہ تمام لوگ موجود ہیں اور وہ یہی چاہتے ہیں. یہ کسی کا ایجنڈا نہیں ہے کہ وہ ہماری طرف آئیں. یہ کبھی بھی لالچ نہیں رکھی کہ وہ پاکستان کا حصہ بنے. صرف ان کو آزاد کریں، ان پہ ظلم بند کریں اور ان کو اپنی طرز پہ زندگی گزارنے دیں. ہمیشہ سے یہی موٹو رہا. اور ان کو کہتے ہیں نا کہ جو چیزیں ہوتی ہیں کہ 1990 کے بعد جب یہ قرارداد پیش کی گئی تو 1991 میں جو موجودہ حکومت تھی اس وقت کی، انہوں نے پھر اس کو آفیشیلی ایک ڈے اناؤنس کیا اور جس پر مکمل عام تعطیل ہوتی ہے پاکستان میں، اور یکجہتی کا ایک اظہار کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ یکجہتی کے ساتھ ساتھ آپ ان کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا، ایک چیز ہم ساری باتیں کر رہے ہیں جو اس طریقے سے پہلے لوگوں کا تھا، یکجہتی تھی، لوگوں کا ایک کہتے ہیں نا کہ فنانما تھا کہ انہوں نے ساتھ کھڑے ہونا ہے، وہ ان چیزوں کو ریوائولز کرتے تھے. لیکن آج کی قوم یا آج کی یوتھ کہاں جا رہی ہے؟ مطلب اگر صبح 5 فروری کی چھٹی ہے تو رات کو 4 بجے تک ہم نے موبائل یوز کرنا ہے، اس کے بعد 5 بجے ہم نے سو جانا ہے، دن کو 3-4 بجے ہم نے اٹھنا ہے، 5-6 بجے ناشتہ ہوگا، پھر اس کے بعد بائکیں گھمانی ہیں اور نکل جانا ہے. تو یکجہتی کہاں گئی؟ اس میں بہت سارے عوامل ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے کیا اپنی یوتھ کو، اپنے جوان نسل کو، اپنے بچوں کو کیا ہم نے روشناس کروایا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور یہاں پر آپ کیسے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں. دوسری چیز یہ ان کو بتانی ہے کہ ہسٹری کو پڑھیں اور ہسٹری کو دیکھیں کہ ہوا کیا تھا اور ہم کیوں ان کو چاہتے ہیں کہ ان کو آزادی ملے، وہ سکون سے رہیں. یہ جب تک چیز ہم اپنی یوتھ کو نہیں بتائیں گے، وہ اسی طرح انجوائے کرتی رہے گی اس چھٹی والے دن جس طرح وہ عام حالات میں یا وہ ویکینڈز پہ انجوائے کرتی ہے. ہمیں ان کو اس چیز کا تدارک دینا ضروری ہے، ادراک دینا ضروری ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، جس میں ایز اے فادر میری ذمہ داری ہے میں اپنے بچوں کو بتاؤں، ایز اے ٹیچر میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کو بتاؤں، ایز اے نیشن ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس فورم پہ بیٹھ کے بات کریں اور کریں. ایز اے میڈیا آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بتائیں، مختلف پروگرامز ہوں. بالکل بالکل بالکل. ہمارے یہاں پر اصل میں ایک چیز مجھے جو فقدان لگتا ہے کہ آج کل اگر ہم سٹارز میں بات کریں تو 7 سٹار اسکول بھی یہاں پر موجود ہیں، ٹھیک ہے، جن کی ایک ہائر فیس جاری ہوتی ہے. ہمارے جب میں نے میٹرک کیا، اور میں اس چیز کو بھی بہت اچھے طریقے سے یاد ہے مجھے، کہ ایک ویک میں ایک پیریڈ ہوتا تھا جس میں ہمیں ہسٹری پڑھائی جاتی تھی. وہ کتابوں سے ہٹ کے ہسٹری ہوتی تھی. پاکستان کیسے آزاد ہوا، کیا جد و جہد تھی، جب وہ ٹرین، آخری ٹرین جو پاکستان پہنچی تو وہ پوری ٹرین آئی یا اس میں سے بندوں کو کاٹ دیا گیا، تو کتنی ماؤں نے بچوں کے گلے گھونٹ دیے کہ وہ روئیں گے تو پوری ٹرین ضائع ہو جائے گی، شہید ہو جائے گی پوری ٹرین. تو ماؤں نے لخت جگر کو اپنے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ موت کی آغوش میں یا موت کی نیند سلا دیا. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان آگے بنا. اس کے بعد ہسٹری آتی ہے پھر کشمیر کی. لیکن آج یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. آج ہم ڈیز تو مناتے ہیں، بلو ڈے، اورنج ڈے، ایپل ڈے، مینگو ڈے. ہم نے ہسٹری سے بچوں کو دور کر دیا. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اس میں
میں یہ کہوں گا کہ پرائیویٹ سیکٹر یا میں جو سکولز ہیں ان کو وہ اگر اپنے انداز سے پڑھانا چاہتے ہیں تو ان کو ایک پالیسی دی جائے، کمپلشن گورنمنٹ کی طرف سے دی جائے کہ آپ یہ چیزیں بتائیں گے. اگر وہ ڈیویٹ کرتے ہیں تو ان کو کسی بل کے ذریعے، کسی قانون کے ذریعے اس چیز کے تابع بنا جائے کہ آپ نے اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے. گورنمنٹ سکولز تو ہیں ہی گورنمنٹ کے انڈر، وہاں پر کیوں نہیں بتایا جا رہا؟ اگر بتایا جا رہا ہے تو اس کو بھرپور انداز سے کیوں نہیں بتایا جا رہا؟ سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ اسکول میں، گھر سے نکل کے بعد جو اسکول میں بچہ سیکھتا ہے وہ اس لرننگ میں اس کو یہ چیز روشنائز کرائی جائے کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے. اور میں اس میں یہ بھی ضرور ایڈ کروں گا کہ نفرت نہیں پیدا کی جانی چاہیے، ان کو مسائل بتائے جانے چاہیے اور اس کا حل بتانا چاہیے کہ ایسے ہو سکتا ہے. میں کسی بھی اس حق میں نہیں ہوں کہ ایک اسکول میں یا کسی مدرسے میں یا کسی انسٹیٹیوشن میں دوسرے مذہب کے خلاف نفرت پیدا کی جائے، لیکن اگر کوئی دوسرا مذہب ایک غلط کر رہا ہے تو اس کو ایز اے نیشن اس کو ڈیل کیا جانا چاہیے، نہ کہ اس کو مذہب کا رنگ دے کر اس کو. ہمارے یہاں پر میں اس کی مثال ایسے دوں گا کہ ایک ماں کے دو بچے ہیں، ایک تابعدار ہے اور ایک نافرمان ہے. تو نافرمان کو اسی ماں نے پیدا کیا، اسی درد تکلیف سے وہ دنیا پہ لے کر آئی، لیکن وہ اس بچے کو نافرمان بولتی ہے. تو ویسے ہی جہاں پر انڈیا والے جو ظلم کر رہے ہیں کشمیر پہ، بتائیں ان کو کہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر ریلیجن بائسنگ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہندو ہے تو نہیں. وہاں پر ان کی جو فورسز ہے اس میں ملا جلا رجحان ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن جہاں وہ غلط ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو وہاں پر جو ایک بارڈر لائن ہے کہ آپ کا ریلیجن کیا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، انسانیت آ جاتی ہے. اور اللہ کا بھی یہ فرمان ہے کہ دنیا میں تم لوگوں کی خدمت کرو، آخرت میں تمہارا پردہ رکھوں گا. لوگوں کا پردہ رکھو، میں آخرت میں تمہارا پردہ رکھوں گا. جب رب کائنات نے ہمیں یہ چیزیں کہہ دی تو ہم کون ہوتے ہیں ان چیزوں کو نہ ماننے والے؟ تو ہمیں ایز اے نیشن میں یہ ضرور کہوں گا کہ بینگ اے اینکر آن دا ٹی وی، کہ وینس ٹی وی کے توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے بچے کو ہسٹری نہیں معلوم تو آپ خود بیٹھیں. پہلے کے لوگ خود بتاتے تھے، بڑے بزرگ جو ہوتے ہیں گھر کی وہ رحمت تو ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے وہ دور دیکھا ہے. اپنے بچوں کو ایک اسپیسیفک ٹائم دیں کہ ان سے بچے سوال کریں کہ جب آپ چھوٹے تھے دادا یا نانا تو آپ نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا تو اس وقت کیا جد و جہد تھی، اس وقت کیا ماحول تھا. تو وہ جب ایکسپلینیشنز ہوتی ہیں تو وہ چیز جو ہے وہ سامنے آتی ہے، تو وہ انہوں نے ایکسپیرینس کی ہوتی ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کی جو پوسٹنگ تھی، آپ نے والنٹیرلی آپ گئے، آپ نے کشمیر میں اپنی پوسٹنگ کروائی، آپ کو پتا ہے کہ وہاں کا کیا حال تھا. اب میں تو کیونکہ پڑھ کے جو بات کروں گا اس میں وہ فلیور نہیں آئے گا جو کہ آپ نے وہاں پر بیٹھ کر یا وہاں پر کھڑے ہو کر یا ان کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ فلیور آپ نے چکھا ہے. تو مجھے زیادہ تھوڑا سا یہاں پہ پیرنٹ سے بھی ہوتا ہے کہ ہم بہت لگژری ان کو لائف سٹائل دے دیتے ہیں، جہاں سے لائف شروع ہوئی وہ سکھاتے ہی نہیں. تو یہ تھوڑا سا فقدان ماں باپ کا بھی ہے یہاں پر. ماں باپ کا رول تو ہے ہی، بالکل. ہمارے جو ہے نا ماں باپ کے رول کے علاوہ ماں باپ کا رول بہت ہی مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ ماں باپ کی جو بات سن کے جائے گا شاید وہ بچہ اپنے ٹیچر کی، اپنے استاد کی، اپنی بات نہیں سنے، اس کو سکھانے والوں کی جو اس کو سکھایا گیا ہوگا، اور اسی چیز کی کنٹینیوشن وہ استاد یا اس کا ٹیچر وہ دیتا ہے. ان کا کمپیٹیبل ہونا ضروری ہے کہ اس کو کیا بتایا جائے اور ان کو ان کے ٹیچرز کیا اس کو سکھا رہے ہیں. اب وہاں سے نکلنے کے بعد اس کو جو گروپ اس کے دوستوں کا ملتا ہے جہاں پر وہ ریلیکس کر رہے ہیں، بچے آپس میں کرکٹ کھیل رہے ہیں، آپس میں سپورٹس میں انوالو ہیں، اور تھوڑے سے بڑے بچے ہیں وہ شام میں بیٹھتے بھی ہیں، آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں. وہاں پر ان کو کیا مل رہا ہے کہ گھر سے تو کچھ اور سیکھا تھا سختی میں، وہاں پر بڑے پیارے انداز سے اور میٹھے انداز سے کچھ اور بتایا جا رہا ہے. تو وہاں سے بچہ اس سختی سے ہٹتے ہوئے اس کو وہ چیز ضرور پسند آتی ہے کہ جہاں پر مٹھاس ہو، جہاں ریلیکسیشن ہو. تو وہاں پر بھی ہم نے اس کو ایڈریس کرنا ہے کہ کیوں وہ بچہ ہماری سیکھی ہوئی باتوں کو کیسے لے کر چلے گا. اگر اس کو کوئی ایسا ماحول مل جاتا ہے کہ جہاں پر اس سے بائی ڈیزائن اس کو ایک لالی پاپ دے کے ایک غلط چیز سکھائی جا رہی ہے، ہم نے اسے کیسے ہٹانا ہے اپنے بچوں کو، یہ تو کیسے ٹیکل کرنا. بالکل. اور ایک چیز اور ہوتی ہے کہ میں اگر یہ بولوں کہ آپ کا جو بچہ ہے، میں اگر آپ کی بات کروں، اگر آپ کا کوئی بچہ ہے تو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہو سکتا ہے اس سے سوال کریں ہسٹری پتہ نہیں ہوگی تو وہ کیا مطلب پاکستانی ہونا پاسپورٹ یا شناختی کارڈ پہ نہیں ہے.
ہمیں اپنی ہسٹری پتہ ہونی چاہیے کہ جب پاکستان بنا تو کیا جدوجہد تھی, کیا موٹو لے کر پاکستان کو بنایا گیا کہ وہاں پر کسی کو رنگ اور نسل پر اس کو فوقیت نہیں دی جائے گی. اگر یہ گورا ہے تو یہ بہت اعلیٰ ہے, کالا ہے تو اس کو کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا تھا کہ سب کو ایکویلٹی ہے, جو جس مذہب کا ہے, چاہے وہ گردوارے کا ہے, وہ مسلمان ہے تو مسجد جائے, کہ سکھ ہے تو گردوارے جائے, اور اگر کرسچن ہے تو چرچ جا سکتا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر, اور الحمدللہ میں فخر سے یہ بات کہتا ہوں پاکستانیوں کے لیے کہ بینگ اے پاکستانی نیشنل, کہ ہمارے یہاں پر جو بھی مذہب سے تعلق رکھتے کسی کو کوئی بھی روک ٹوک نہیں ہوتی ہے. جیسے کہ اگر آپ انڈیا کی بات دیکھ لیں تو عید قرباں پہ کتنی مصیبتیں ہوتی ہیں مسلمانوں کو. تو یہی ساری چیزیں جس کو دیکھتے ہوئے, مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان وجود میں آیا, اور اس میں مزید بات کریں گے, لیکن میرے سب وقت ہوا ہے بریک کا, اور بریک پر جائیں گے پھر واپس آئیں گے. بالکل جناب, آپ نے کہیں نہیں جانا, اور بالکل جی نعرہ بلند ہے اور ایک ہمت بھی بلند ہونی چاہیے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد, دیکھتے رہیے پروگرام میری کامیابی. اور جناب ویلکم بیک, اور پروگرام کو دوبارہ سے سلسلہ جوڑیں گے, اور اب جانیں گے اس بارے میں کہ اگر ہمارا جو یوتھ ہے وہ کس طریقے سے متحد ہو کر اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی مدد کر سکتی ہے. تو ہم اگر بات کریں اس حوالے سے کہ اگر ہم کچھ بھی غلط ہوتے دیکھتے ہیں, کیونکہ ٹی وی کا دور بھی اب واقعی میں بہت پیچھے رہ گیا, سوشل میڈیا بہت زیادہ آگے چلا گیا, تو اگر کوئی چیز غلط دیکھتے ہیں ہم, ایون دو کسی کو رشوت لیتے ہوئے دیکھتے ہیں, اس کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتے ہیں, وہ بندہ پکڑا جاتا ہے. کسی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے, کسی جگہ پر غلط ہو رہا ہے تو سوشل میڈیا پر ڈالا جاتا ہے, کسی کا حق مارا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر ڈلتا ہے, اور ود ان 1 to 2 hours وہ چیزیں ریزالو ہو جاتی ہیں. تو ہم اس پر کیوں نہیں آتے؟ یہ تو ہمیں آنا چاہیے. ہم اپنی ایک پرابلم ریزالو کروانے کے لیے ایک کمپلین فیس بک, انسٹاگرام کہیں بھی کرتے ہیں تو ہمیں اس کا رپلائی مل جاتا ہے, وہ کمپلین ریزالو بھی ہو جاتی ہے. اگر ہم اپنے ہی اس ایجنڈا کو, اپنے اس آبجیکٹو کو, اپنے اس کمپلین کو لے کر میڈیا پہ آئیں, اور میڈیا ایک نہیں ہے, فرام انسٹاگرام ٹو فیس بک کتنی ہیں, وہ وہاں پر ہم کریں تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ ان لوگوں کو بھی ان چیزوں کو پتہ چلنا شروع ہوگا. شاید وہ نارتھ پول میں بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ ساؤتھ پول میں بیٹھے ہوئے ہیں, رسائی تو سب کی میڈیا پہ ہے, وہ اس چیز کو جانیں گے. جب سب لوگ جانیں گے تو اس کا, ان کی سپورٹ میں لوگوں کا ووٹ ضرور آئے گا, اور ووٹ آج نہیں تو کل کہیں نہ کہیں ہماری کاز کو ہائی لائٹ کرنے میں وہ ہیلپ فل ہوگا انشاءاللہ. اور کہتے ہیں کہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے, اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ پورے 24 گھنٹے میں سے 10 منٹ اگر ہم اس کاز کو دینے لگیں تو دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو, ایون پاکستان کی اگر ہم بات کریں, دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم پاکستانی اس وقت ہم بات کریں, فائٹ پاکستان جو ہے وہ جنگ جو لڑ رہا ہے وہ صرف کشمیریوں کے لیے لڑ رہا ہے. تو اگر ہم ایک بچہ بھی جو کہ موبائل یوز کرتا ہے, اینڈرائڈ موبائل یوز کرتا ہے, اگر ایک پوسٹ ڈالنے لگے تو کہاں لوگوں کی جو توجہ ہٹ چکی ہے دنیا کی, وہ واپس کشمیر کی طرف آئے گی. اور یہی میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ وہ آئے گی, اور ہمیں ان کو, اپنے بچوں کو پرومپٹ کرنا ہے, ان کو توجہ دلانی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بچے سوئے ہوئے ہیں, ان کو جب توجہ دلائی ہی نہیں گئی تو ان کو سمجھ نہیں آتی. جب ہم ان کو توجہ دلائیں گے وہ اپنی کاز لے کے ضرور آئیں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جذبہ پاکستانی قوم میں بھرا ہوا ہے, لڑنے کا جذبہ اور غلط کے خلاف کھڑے ہونے کا جذبہ. لڑنا غلط اس پہ نہیں کہ ہمارے موٹو غلط ہے ہم اس پہ نہیں, جذبہ ہے کہ آج بھی اگر پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو ہم سارے ایک ہو جاتے ہیں. اور الحمدللہ پاکستانی ہونے کا یہ فخر ہے کہ جب ایک چیز بیچ میں ایک ریومر آیا تھا کہ انڈیا ایسا کر دے گا تو منہ کی کھانی پڑی اور پورے پاکستانی ایک طرف تھے. اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ کبھی ہمیں ہلکا مت لیجیے گا, کیونکہ پاکستانی قوم وہ قوم ہے جو کہ اگر خوشی ہے تو نہیں پوچھیں گے دوسرے کو, لیکن اگر پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو یکجہت ہو کر ہم پھر طاقت دکھاتے ہیں کہ پاکستانی کیا چیز ہے. بالکل جناب. اور آپ کو میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ جب آپ فورسز میں ہوتے ہیں پھر جذبے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, تو کیا جب آپ فورس چھوڑ دیتے ہیں تب بھی جذبہ وہ رہتا ہے, یہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا چلا جاتا ہے؟ جذبہ ہی کم نہیں ہوتے. صحیح. آپ نے اپنے سامنے اپنے بہنوں کا ریپ ہوتے ہوئے دیکھیں, اپنے بچیوں کے دوپٹے اچھلتے دیکھیں, جب اپنے بھائیوں کے سینے کھلتے دیکھیں تو اس کے بعد آپ کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہیں. پھر آپ کا جذبہ شاید عمر کے ساتھ اور بڑھ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں جو میں نہیں کر سکا میرے آنے والے کریں, میرا بیٹا نہیں کر سکا تو میرا پوتا کرے.
میرے بھائی کریں وہ کریں، ان کے ساتھ میں ان کو اس ظلم سے آزاد نہیں کروا سکتا، کوئی اور کرے. آپ کے اندر وہ شعور اور مضبوطی سے اور وسعت کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے. صحیح چیز. اور یہ چیز جو آپ نے بات کی ہے کہ ویڈیو میری آنکھوں کے سامنے سے گزری تھی جس میں ظلم کیا جا رہا تھا کشمیری لڑکوں پر اور ان کی شہادت ہو چکی تھی، اور یقین کریں کہ میجر صاحب کہ ان کے ساتھ جو ظلم ہوا نا، اگر جس طریقے بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا، نارمل انسان کو کوئی کرے تو اس کے چہرے پر ایک ڈفرینٹ سی سینیریو ہوتا ہے کہ اسکن عجیب سی، اور جب ان کی روح نے پرواز کیا تو چہرے پر خوشی تھی کیونکہ وہ آگے جنت کا نظارہ دیکھ رہے تھے. تو وہی والی چیز کہ یہاں سے تو آپ ظلم کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کے لیے بہت اچھا انعام رکھا ہے، اور اپنی آخرت آپ خود خراب کریں. اور جن لوگوں کو شہید کیا گیا ان کا ظلم کیا تھا؟ نہ انہوں نے جا کر کسی کے ساتھ زیادتی کی، انہوں نے صرف اپنے ملک کے لیے آواز بلند کی. کیا کوئی ملک کے لیے آواز بلند کرے آزادی کے لیے تو کیا وہ گناہ گار ہے؟ وہ کسی صورت میں گناہ گار نہیں ہے. اور آپ کسی کو کیسے اس کے مذہب سے روک سکتے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اترتے ٹخنے توڑ دیتے، گھٹنے توڑ دیتے. یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ مطلب کیا انڈیا پھیلانا چاہ رہا ہے کہ ایک دہشت گرد ملک ہے وہ؟ تو وہی والی چیز کہ آپ کو دکھانا یہ ہے کہ پیسفل رہنا ہے دنیا کے ساتھ، اور جس کا جو مذہب ہے وہ اس کو فورسفلی وہ جائے جو جہاں پہ جانا چاہتا ہے. انہوں نے کیا کیا نہیں کیا. انہوں نے آج سے 8-10 سال پہلے پیلٹ گن انٹروڈیوس کروائی کہ وہ لوگوں کو مارتی نہیں تھی، اس میں سے چھرے نکلتے تھے، فیس کے اوپر چھرے اندر چلے گئے پیلٹس، اور فیمیل بھی اس میں آ گئی، بچے بھی آ گئے. وہ ساری عمر کے لیے ان کے فیس خراب ہو گئے، لیکن وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے کہ لوگوں کو ہم ان کی بیوٹی، خوبصورتی ہمارے وہاں پر بہت، اگر ان خوبصورتی کو ٹچ کیا جائے، ان چیزوں کو انہیں کیا. پلیبیسائٹ ان کو کیا گیا، ان کو جو ہے ہر طرح سے انہوں نے فزیکلی کیا، مینٹلی کیا، نفسیاتی طور پر ڈیمیج کرنے کی کوشش کی. لوگ نہیں ہٹے. ان کو آزادی چاہیے، وہ نہیں رہنا چاہتے ان لوگوں کے ساتھ. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے ساتھ آ کے ملے، ان کو آزادی چاہیے، وہ ایک انڈیپینڈنٹ اس میں رہے، اس پہ انڈیا کا تسلط ختم ہونا چاہیے. یہی ہماری آواز ہے. اور دوسری چیز میجر صاحب میں یہ کہوں گا کہ پاکستانیوں نے تو میں اگر بینگ اے پاکستانی میں پورے پاکستان کے لیے بات کرتا ہوں کہ ہم نے نہیں کہا، ان کو پروبنگ نہیں کی کہ پاکستان کا نعرہ لگاؤ. انہوں نے ظلم ہوتے دیکھا تو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. انہوں نے گھروں کے اوپر جھنڈے جو لہرائے پاکستان کا ہلالی پرچم تنگ آ کر لہرایا کہ واقعی میں کہ پاکستانی ان کے شانہ بشانہ ساتھ کھڑے، تم لوگ کیا کر رہے ہو. اور وہی والی چیز کہ اگر دشمن یہ سمجھتا ہے کہ کسی کی آواز دبا کر آپ جیت حاصل کر سکتے تو یہ آپ کی ہار کی وہ سیڑھی ہے جہاں سے آپ نے پھر کھائی میں گرنا ہے، پھر آگے آپ کے پاس رستہ نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے جی، اور وہ سیڑھی چڑھ چکے ہیں، کھائی کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ کچھ ٹائم ہے کہ وہ کھائی میں گر جائے گی. اور کہتے ہیں کہ ظلم کا نام ایسا ہوتا ہے کہ بہت شور مچتا ہے، ظلم ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہ پھر صابن کی جھاگ کی طرح بیٹھتا ہے کہ کوئی یاد بھی نہیں کرتا. تو اپنا جو آپ کا وجود ہے اس کو ایسا بنائیں کہ دنیا آپ کو یاد کرے. جیسے کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے جب پاکستان حاصل کیا تو نو وار نتھنگ جد و جہد کی تحریک لے کے چلے، اور آج پاکستان ہمارے پاس ہے. بالکل جناب، اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ وقت ختم ہو گیا اور بہت ساری باتیں ہیں، اور آپ سے تو جب بھی پروگرام میں بات ہوتی ہے اور واقعی میں وقت کا میرے سے پتہ نہیں چلتا، لیکن میجر وسیم صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کو اب کی جو نیشن ہے، جو نیو جنریشن ہے، جو کل کا مستقبل ہے پاکستان کا، ان سے ایک کیا گلہ ہے اور ایک کیا آپ ان کو میسج دینا چاہیں گے؟ ان سے میرا یہ گلہ ہے کہ وہ کشمیر کے بارے میں جانیں. صحیح. کشمیر کیا ہے؟ صحیح. اور اس کے بعد یہ بھی جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارا انڈیا کے ساتھ، بھارت کے ساتھ پرابلم کیا ہے. ان کو اس چیز کا جواب میرے پہلے سوال میں مل جائے گا کہ کشمیر ہے. پھر وہ کشمیر کی طرف جب آئیں گے ان کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہمارے ساتھ ہوا تھا اور کیا ہو رہا ہے. اور اس کے بعد ان کو باقی جو حالات آج کل چل رہے ہیں ان کو پھر خود بخود سمجھ آ جائے گا کہ ان کی وجوہات کیا تھیں. تو یہ ان چیز کو روشناس کرانا ضروری ہے، جو کہ کسی نہ کسی طرح ان کی لائف سے، ان کی ایجوکیشن سے یہ نکال دیا گیا ہے یا کم کر دیا گیا ہے. صحیح 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 صحیح. اور ایک میسج کیا ہوگا کہ جس پہ فوکس کریں؟ میں تو ان کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کشمیر بنے گا پاکستان کو فوکس کر لیں تو پھر آپ کو بہت سارے سوالوں کا جواب خود مل جائیں گے. صحیح صحیح کہ فوکس آپ کو خود بھی ہونا چاہیے. جی، یہ چیز ہے کہ آپ کیوں کشمیر بنے گا پاکستان.
میں نے اس سے پہلے کہا کہ اگر پاکستان نہیں بھی بنتا تو وہ ایک آزاد ریاست کے طور پہ آئے، لیکن جب کشمیر بنے گا پاکستان کا ہم کہتے ہیں تو ان کو پاکستان کے ساتھ ملنے ایک ضروری ہے، یعنی وہ ان کی خواہش ہے، پرائرٹی ہے ان کی، ہم ان کو نہیں چاہتے، لیکن پھر بھی ہم اس چیز کو آگے ضرور رکھیں گے کہ پاکستان نے آپ کا ہر پل ساتھ دیا، آپ کے لیے جانیں گنوائیں، آپ 1948 سے مجاہدین اور پاک آرمی، جس میں قائد اعظم نے پاک آرمی کو حکم دیا تھا کہ اب جائیں، تو جنرل ڈگلس گریسی جو کہ چیف آف آرمی سٹاف تھے، انہوں نے روک دیا تھا کہ آپ نہیں جائیں گے، اس کے باوجود پاک آرمی آگے بڑھی، انہوں نے وہ کیا۔ اس کے بعد ہمارے چیف چینج ہوتے رہے، 48 65 71 ہم نے انڈیا سے کچھ بھی نہیں لینا تھا، صرف کشمیر لینا تھا۔ ہم کشمیر لے کے آپ پاکستانی ہیں، پاکستان کا حصہ بنے نہیں بننے وہ آپ کی خواہش، لیکن کشمیر بنے گا، پاکستان کو جب لے کر نہیں چلیں گے تو ہم ان سے آزادی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ صحیح بات ہے۔ پاکستانی کی ایک بات میں آپ سے بھی بولوں گا کہ ہمارے تو جہاز سے بھی جو گرتے ہیں ہم ان کو عزت سے ان کے بارڈر تک پہنچا کے آتے ہیں، تو ہمیں کیا لینا دینا انڈیا سے۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ ضرور ملاقات ہوگی، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور بہت بہت شکریہ ٹائم نکالنے کے لیے۔ اللہ حافظ۔ اور جناب میں بھی اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ ریگولر زندگی میں ہم بات کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کوئی ایجنڈا لے کر چلتے ہیں تو اس ایجنڈے پہ جب تک آپ فوکس نہیں کرتے وہ ایجنڈا کبھی آپ کو حاصل نہیں ہوتا۔ کشمیر بنے گا پاکستان، انشاءاللہ یہ نعرہ بلند تو ضرور کرنا ہے، لیکن اس کے لیے جد و جہد بھی کرنی ہے۔ جب تک آپ جد و جہد نہیں کریں گے آپ کو کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اپنے ہوسٹ ذیشان کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔